अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ से एक दफा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। और बहुत सारे लोग जो कल देख चुके हैं वीडियो, उनको मैंने कल भी ईद मुबारक कह दिया था। जो आज सेलिब्रेट करें, आज देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे जो इबादत हैं कबूल फरमाए, आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए, आपके रिस्क में इजाफा करे, और अल्लाह ताला जो बुनियादी मकसद है इस कुर्बानी का वो हमारे दिल में उतार दे, जिसका सबक है वो हमारे दिल में उतार दे, हमारी रूह में उतार दे। और ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुर्बानी का जो बेसिकली स्पिरिट है उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वो अल्लाह ताला ने बड़ा कितना खूबसूरत कहा है कि उसको, अल्लाह को कोई खून नहीं पहुंचता, कोई गोश्त नहीं पहुंचता, उसको तकवा पहुंचता है। तो यही असल चीज है कि कुर्बानी का मकसद क्या है कि जब हम अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान करते हैं, गोश्त गुरबा और मसाकीन में बांटते हैं, तो बेसिकली उसमें हम ये एक पैगाम है कि हमारे पास जो कुछ है वो सिर्फ हमारा नहीं है, उसमें और लोगों का भी हिस्सा है। और कुर्बानी यही है कि आपने अपने हिस्से में से निकाल कर दूसरे लोगों को भी देना है। और बुनियादी तौर पर वो उन्हीं का हिस्सा होता है। वो सिर्फ ये नहीं कि कोई हम बड़ा एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर, अगर हम किसी को शामिल कर रहे हैं अपनी खुशियों में या उसको अपने हिस्से में से कुछ दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें सही दीन की समझ अता फरमाए और उस पर चलने की तौफीक भी अता फरमाए। तो इसी दुआ के साथ जी दुआ ये भी शामिल कर लें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर भी अपना रहम फरमाए। और जिन हालात से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, जो एक बेचैनी की फिजा है, जो एक महंगाई की फिजा है, जो एक अजीब कसमापुरसी और ऐसे बेबसी की फिजा है, अल्लाह ताला वो ख़त्म करे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। और आप यकीन जानिए कि ख़ास तौर पर आज, न जाने क्यों, लेकिन आज खास तौर पर मेरे अंदर बड़ा इस चीज को लेकर के ना एक इत्मीनान सा हो रहा था कि इंशाल्लाह ये टाइम गुजरने वाला है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान के इंशाल्लाह हालात बदलेगा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अल्लाह ताला का करम देखेंगे अपने मुल्क में, और हम इंशाल्लाह जल्द ही इन तमाम मामलात से जो हमारे लिए परेशानी का बायस है, जिससे हमारे दिल बोझल हैं, उदास हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर निकालेगा। और आज मैं ये बात सोच रही थी कि जब मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ईद मना रही हूँ, तो मैं सोच रही थी, जब मैंने अचानक से आज पैगाम देखा इमरान रियाज भाई की अहलिया का, उससे मुझे बहुत हिलाया, बड़ा मेरा दिल एकदम भर आया। और मैं सोचने लगी कि ईद तो वाकई अपनों में होती है, ईद तो अपनी फैमिली के साथ होती है, और उन लोगों के लिए कितना मुश्किल वक्त है, उन बच्चों के लिए कितना मुश्किल वक्त है जो अपने बाप के बगैर है और इतने दिनों से हैं और उन्हें कोई उनकी खैर खबर नहीं है। और उनकी अहलिया ने जो एक बड़ा इमोशनल सा मैसेज लिखा हुआ था, उसने भी बड़ा मेरे दिल को छुआ। और मुझे कुछ पिछले एक साल की भी याद आई कि पिछले साल बड़ी ईद पर भी इमरान रियाज बड़ी ईद से पहले इसी तरह से गिरफ्तार थे। आज तो पता नहीं वो गिरफ्तार भी हैं या नहीं, किधर हैं किधर नहीं, लेकिन उस वक्त गिरफ्तार थे और जाहिर है इधर उधर उनकी समातें चल रही थी जेलों में, कभी इधर जेल में, कभी दूसरे जेल में, कभी किसी शहर में घुमाया जा रहा था उन्हें, और फिर ईद से एक दो दिन कबल ही उनको रिहा किया गया था। और मैं सोच रही थी कि जब वो बाहर निकले तो उनकी शेव बढ़ी हुई थी और उनकी जाहिर है बाल भी वाइट हुए हुए थे और थोड़ा इस तरह से हालात में थे जो आमतौर पर नहीं होते, जाहिर आप अपने आप को सेट रखते हैं ज़रा। तो उनकी एलिया का उसके बाद इकरार ने उन्हें मैसेज किया कि इमरान भाई, आप जो जेल में तस्वीर आपकी शेयर हुई इसमें आप बड़े बुरे हालात में लग रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा अपनी शेव वगैरह बना लें। शेव बड़ी हुई थी उनकी और इस तरह से। तो फिर उसके बाद में इमरान रियाज का ये जवाब था कि मैं जो 10 दिन ईद के ईद उल अजहा के होते हैं उसमें फिर मैं वो नहीं करता, नाखून नहीं काटता, बाल नहीं तरशवाता। और फिर उसके बाद ये होता है कि जब कुर्बानी के बाद आप करते हैं, जो कि एक सुन्नत भी है, तरीक़ाकार है। तो फिर आज उनकी अहलिया ने ये मैसेज लिखा हुआ था, तो मुझे वो पिछला उनका यही साल का टाइम याद आ रहा था। उनकी अहलिया ने लिखा कि आज आपने नेल कटर नहीं मांगा मेरे से नाखून काटने के लिए, और आज पहली दफ़ा ईद इस तरह से हमने नहीं मनाई है और सारे बच्चे जो हैं वो उदास है आपके लिए। तो इस तरह का जो मैसेज था वो बड़ा दिल को परेशान करने वाला था, उदास करने वाला था। तो हमने आज बड़ी उम्मीद लगाई हुई थी कि शायद इमरान भाई को रिहा कर दिया जाएगा। और आज सुबह तो एकदम, बल्कि दोपहर के टाइम हारून रशीद साहब की ट्वीट देख के तो बड़ी खुशी हुई कि शायद उन्हें रिहा कर दिया गया है, लेकिन उन्हें कोई गलतफहमी हुई थी। बाद में उन्होंने उस पर माजरत भी कर ली और तस्दीक का मैसेज भी कर दिया। लेकिन आज उम्मीद थी कि शायद अल्लाह ताला उन पर करम फरमाएगा और रिहा कर दिया जाएगा उन्हें, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ नहीं आज का दिन गुजार सके, जिसका दिल बड़ा उदास हुआ। तो उन समेत बाकी वो तमाम लोग
جتنے بھی اس وقت لوگ غیر قانونی طور پر معصوم ہیں لیکن جبرن انہیں اپنوں سے دور رکھا گیا ہے اور ان کے لیے مشکلات بڑھائی گئی ہیں، ان کی زندگی تنگ کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، ان کے لیے اسباب پیدا کرے کہ وہ لوگ اپنے لوگوں میں واپس آ سکیں، اور جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی رحم ڈالے اور ان کو ہدایت بھی دے، اور جن کو نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ ان کو پھر سزا دے، تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں کہ ہمارے دل کو تسلی ہو کہ جو لوگ اللہ کے لوگوں کو بلا وجہ مخلوق کو تنگ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ کرے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور تھوڑا سا ہمارا ہو گیا ہے ریلیجیس قسم کا، کیونکہ ایونٹ بھی کچھ ہے اسی طرح کا ہی ہے، لیکن تھوڑی بہرحال بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تھوڑی میں ضرور یہ بات کروں گی کہ آج میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ میں نے آج ایک ٹویٹر پہ سوال ڈالا، میں نے کہا کہ بھائی وہ کون سا لیڈر ہے کہ جس نے روزے بھی پاکستان میں رکھے اور عید الفطر بھی پاکستان میں منائی اور پھر عید الاضحیٰ بھی پاکستان میں ہی منا رہا ہے، تو وہ کون سا لیڈر ہے؟ تو بڑا مجھے دیکھ کے وہ آ رہی تھی، جواب میں دیکھتی جا رہی تھی، لوگوں نے عمران خان سے بڑی محبت کا اظہار کیا ہوا تھا۔ دیکھیے کتنا مشکل سوال تھا یہ پوچھنا، ویسے سب کو ہی اس کا جواب معلوم تھا، آلموسٹ سارے یہی بات کر رہے تھے۔ اور میں جب لیڈر کی بات کرتی ہوں تو میں جو قومی سطح کے لیڈر ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ تو باقی تو ظاہر ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ جہاں پر اپنے اپنوں میں ہی عید منائے، جہاں پر بھی کسی کا ہوتا ہے بہتری، لیکن جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے اوپر تھوڑی ذمہ داری ذرا الگ سے ہوتی ہے۔ وہ پھر صرف یہ نہیں دیکھتے کہ میرے لیے کیا، مجھے کیا سوٹ کر رہا ہے یا میں اپنی فیملی میں چلا جاؤں یا اس طرح، بلکہ ان کے لیے ان کو پھر بھی اس موقع پر بھی اپنے لوگ، اپنا وطن، اپنے عوام، ان لوگوں کی زیادہ فکر اور پرواہ ہوتی ہے۔ اور یہ ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، یہ لوگ بڑا کم ہوتا ہے کہ عیدیں یہاں پر پاکستان میں منائیں، اکثر ہی لوگ یا تو سعودیہ میں یا لندن میں یا دبئی میں ان کی عیدیں گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو ویسے تو یہ کوئی ممانعت نہیں ہے اور نہ کوئی غیر قانونی بات ہے، نہ کوئی ریلیجیسلی غلط ہے، لیکن بیسیکلی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ آپ کا ایک انسائٹ شو کرتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے، آپ کی ترجیحات بتاتی ہیں۔ اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ جو آپ اگر یہی چیز اپنے لوگوں میں بیٹھ کے منا رہے ہیں، عید شب رات کوئی یا کوئی بھی امپورٹنٹ دن، تو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو پبلک میں گئے ہوئے ہیں سب سے کوئی فردن مل رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ظاہری سی بات ہے، لیکن پھر بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ یار ہمارے جو بڑے ہیں ملک کے، ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں، تقدیروں کے فیصلے کرنے والے ہیں پاکستان کی، جو ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے سوچتے بھی ہیں، وہ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے درمیان میں موجود رہتے ہیں، اگر ہمارے پر اچھا برا وقت ہے تو وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اپنے دل کے اندر۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ جیسے اگر آپ جس طرح سیلاب کا موقع ہے تو اگر لیڈر موجود ہے یا کوئی آفت آ گئی اللہ نہ کرے ملک کے اوپر، تو لیڈر وہاں لوگوں کے درمیان موجود ہے، تو آپ کو یہ چیز بڑا حوصلہ دیتی ہے۔ جیسے بالکل آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے اپنے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو گھر کا بڑا اگر سر پہ موجود ہو تو آپ اپنے آپ کو ایک پناہ گاہ میں محسوس کرتے ہیں کہ کوئی نہیں، انشاءاللہ ابو ہیں دیکھ لیں گے، اب امی ہیں اوپر دیکھ لیں گے، دادا ہیں، جو بھی آپ کا بڑا گھر کا ہو۔ تو یہ بالکل اسی طرح کا ہے کہ جب آپ کا لیڈر آپ کے ملک میں ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو وہ اپنے اندر کور کر لیتا ہے اور اس کا وجود جو ملک میں ہونا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور میں یہی بات دیکھ رہی تھی کہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ یہ لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مس کر دیتے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کون سے بیٹھ کے کھچڑیاں پکا رہے ہیں، لندن پلان پکا رہے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جو الیکشن ابھی ہوا نہیں، جس کا اندر لوگوں نے ووٹ ڈالے نہیں، جس کا ابھی ڈیٹ تک اناؤنس نہیں ہوا، اور وہ الیکشن کے اوپر وہ پوری بندر بانٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ آپ یہ سیٹیں اس کی تو یہ فلانا یہ بن جائے گا، تو فلانا یہ بن جائے گا، تو یہ اتنی سیٹیں آپ مطلب اندازہ لگائیں۔ بندہ پوچھے کہ جو اس سے پہلے ہی آپ نے وہاں بیٹھ کے سارا کچھ طے کر لیا کہ کون وزیر اعظم بنے گا، اور اس میں بہت سارے ہمارے صحافی بھی پیش ہیں جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں جی اگلا وزیر اعظم یہ ہے، طے ہو گیا، جنہوں نے قبولیت دینی ہوتی ہے اور انہوں نے قبول کر لیا ہے تو انہوں نے اس کو نامزد کر دیا، بس اگلا یہ ہے۔ یہ ہے ہماری جمہوریت کے منہ پر تماچا۔ کیوں کہ جب لوگوں نے ابھی اپنا اظہار ہی نہیں کیا رائے کا، اور یہاں پر پورا کچھ طے بھی ہو چکا ہے کہ کون وزیر اعظم بن رہا ہے، کتنی سیٹیں کس کو ملیں گی، تو بھئی یہ الیکشن کا ڈھونگ کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں الیکشن کا ڈھونگ رچاتے ہیں؟ کیوں اتنا قومی خزانے پہ بوجھ بھی ڈالتے ہیں اربوں روپے کا، اور لوگوں کو بھی زحمت دیتے ہیں کہ گرمی سردی میں لوگ آ کے لائنوں میں لگتے ہیں اور ووٹ ڈالتے ہیں، جب آپ نے ان کی ووٹ کی جو پرچی ہے
اس کو ٹکے کی عزت نہیں دینی ہے تو اس میں فائدہ کیا ہے اس کی ساری ایکسرسائز کا؟ اگر آپ نے بند کمروں میں بیٹھ کے ہی طے کرنا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ نے یہی طے کرنا ہے کہ کس کو کیا سوٹ کرتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کیا سوٹ کرتا ہے، کون سا وزیر اعظم سوٹ کرتا ہے، کون سا بندہ سوٹ کرتا ہے، سب کچھ، اور جو ان لوگوں نے سیاستدانوں نے بھی یہی وہیں بیٹھ کے سوچنا ہے کہ یار ہم کس کو بنائیں گے، کیا بنائیں گے، کس طرح ہمیں زیادہ شیئر مل جائے گا پاور میں، تو پھر یہ عوام کدھر ہے؟ جمہوریت ہے اور اس میں عوام ہی مائنس ہے، ایک دوسرے کو مائنس کر رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ بیچ میں عوام ٹوٹلی مائنس ہو چکے ہیں، جن کے نہ تو حالات و واقعات سے کسی کو سروکار ہے کہ یہ جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، یہ مہنگائی میں کیا کر رہے ہیں، اور نہ ہی ان کی رائے کا کوئی احترام ہے کہ یہ سوچ کیا رہے ہیں، ان کی خواہش کیا ہے، یہ چاہ کیا رہے ہیں، اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی نظر میں، اور یہ وہاں بیٹھ کے پکیاں پکا رہے ہیں کہ جناب ہم یہ یوں کر لیں گے، یہ یوں کر لیں گے۔ تو عوام بھی آپ کو مائنس کر چکے ہیں، اگر آپ عوام کو مائنس کر چکے ہیں تو عوام بھی آپ کو مائنس کر چکے ہیں، ان کے نزدیک بھی آپ لوگوں کی اب کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ یہ اس وقت سچویشن ہے ملک کی، جب آپ نے لوگوں کو ارریلیونٹ کر دیا تو لوگوں نے بھی آپ کو ارریلیونٹ کر دیا، اب انہیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ جا کے کسی سے بات کریں گلی میں، یا تو لوگ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے عمران خان کو پسند کرتے ہیں، اس کو ووٹ کریں گے، اور یا پھر وہ ٹوٹلی اس بات کو ہی وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سارے ایک جیسے، ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی، اگر وہ عمران خان کو نہیں بھی کسی وجہ سے ووٹ کر رہے ہوں گے تو وہ یہ کہہ دیں گے کہ جی ہمیں بڑا کم ہے کہ کوئی آپ لوگوں کا نام لے، کیونکہ لوگ اس بات سے خائف ہیں، نہیں پسند انہیں یہ باتیں کہ آپ لوگ اچھے وقتوں میں آ کر حکمران بن کے سج کے کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، اور جب مشکل وقت آئے تو جا کے ڈیلیں بنائیں اور لندن اور دبئی کے محلوں میں جا کر اپنی زندگیاں عیش و عشرت کے ساتھ گزاریں، اور وہیں بیٹھ کے آپ مستقبل کے فیصلے کریں، اور وہاں بیٹھ کے آپ بیان جاری کریں کہ آپ کو عوام کا بڑا درد ہے، عوام کے اندر آپ موجود نہ ہوں۔ آپ خود سوچئے کہ جب کوئی خدا نخواستہ خوشی غمی کا موقع ہوتا ہے، آپ اپنے کسی کے گھر بھی اگر کوئی آپ کی فیملی ممبرز میں سے کوئی پرابلم ہو، تو اگر آپ اس کی پرابلم کے ٹائم پر وہاں نہ پہنچیں تو یہ اس کے دل سے کبھی بات جاتی نہیں ہے خلش، اس کو لگتا ہے، وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ یار فلاں، اور جب کوئی آپ کے مشکل وقت میں آتا ہے تو بھلے وہ آپ کا اتنا پرایا ہو، اتنا قریبی نہ بھی ہو، وہ تبھی آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یار یہ اس مشکل وقت میں میرے ساتھ تھا، کھڑا ہوا، میرے پاس آیا۔ تو یہی بات ہے کہ جب عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو آپ نے 150 کیسز ڈال دیے، اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا، اس کے اوپر ہر طرح کی کیریکٹر اسیسینیشن کر لی، ہر طرح سے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر لی، مشکلیں ڈال دی، اس کا گھر کے اوپر حملہ کر دیا، اس کے 10,000 ورکرز آپ نے جیلوں میں ڈال دی، اس کی پارٹی توڑ دی، اس کی حکومت گرا دی، سب کچھ آپ نے کر لی، پر وہ یہاں سے جانے کو تیار ہی نہیں۔ وہ آج بھی یہی بات کہتا ہے کہ میرا ملک تو میرا گھر ہے، بھلا اپنا گھر بھی کوئی چھوڑ کے کہیں جاتا ہے؟ تو یہی بات ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی جڑے پڑے، کیوں اس سے محبت کر رہے ہیں۔ آج بھی میں دیکھ رہی تھی ٹویٹر پر 5 ٹرینڈز میں سے میرے کپتان عید مبارک ٹرینڈ چل رہا ہے، پاکستان کی جان کو عید مبارک ٹرینڈ چل رہا ہے، پی ٹی آئی کے جھنڈا لگاؤ مہم ٹرینڈ چل رہا ہے۔ آپ لوگ کدھر ہیں؟ کیوں یہ کہیں ٹرینڈ نہیں ہے کہ نواز شریف میری جان ہے، زرداری عید مبارک کیوں نہیں ٹرینڈ چل رہا؟ کیونکہ جب آپ لوگوں کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہے تو لوگوں کو بھی آپ کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھ کے بھلے اچھا کریں برا کریں جو بھی کریں گے، جب آپ لوگوں میں بیٹھ کے کریں گے تو آپ کے لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے۔ اتنی سی بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جس کی سمجھ میں آئی ہوئی ہے، جس کو پتہ ہے، اور جس کا دل، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ یہاں پر بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام کی بات کرتا ہے۔ آج بھی ان کا جو ٹویٹ آتا ہے اس میں اپنے ورکر کی بات کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے تڑپ رہا ہے کہ جو مشکل میں ہے، جیلوں میں ہے، اس طرح سے عید گزارنے پر مجبور ہے۔ تو یہ ایک ڈفرینس ہے، اور یہ بڑا ڈفرینس ہے۔ یہ چھوٹی باتیں ہیں لیکن ڈفرینس بہت بڑا کریٹ کرتی ہیں، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے یہ جو ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈز بن رہے ہیں، اور یہی جو ٹرینڈز ہیں، یہی جو محبت ہے، اس نے ہی باقی لوگوں کو، پورے کے پورے ٹولے کو بما سہولت کار خوفزدہ کیا ہوا ہے، نفرت میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ایک چھوٹی سی روشنی کی کرن اندھیرے کا راستہ چیر دیتی ہے، بالکل گھپ اندھیرا ہو، ایک اتنی سی کرن بھی آئے نا تو وہ بھی لائٹ کر دیتی ہے، تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلد یہ اندھیری رات ختم ہونی ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالنا ہے۔ ہم کسی کا یہ نہیں کہتے کہ یہ اچھا ہے یا وہ برا ہے، یا وہ برا ہے یا اچھا ہے، لیکن ایک چیزیں جو ریئلٹی سامنے نظر آ رہی ہے وہ ہم ضرور سامنے رکھ سکتے ہیں، اور ہماری صرف اتنی سی بات ہے، ڈیمانڈ ہے کہ لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ، لوگوں کو چوائس کرنے دیں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان میں جمہوریت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی چوائس کو مقدم رکھنا چاہیے، بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو بہت عید مبارک، اللہ حافظ۔